अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए, साल के आखिरी महीने में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही जनवरी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी उसके बड़े गहरे असरात होंगे। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ट्वीट कर दिया जाए, कोई फ़ोन कॉल आ जाए या अमेरिका की जानिब से कोई दबाव आना शुरू हो जाए पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से कोई लचक दिखाई जाए, कोई मामला को सेटल किया जाए। कुछ लोग तो इस सारी चीज़ को अभी से मुज़ाकरात की जो आवाज़ आना शुरू हुई है उसी के साथ जोड़ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान अगर कोई मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो शायद हुकूमत पहले से ही प्रीएम्प्ट कर रही है कि इससे पहले कि अमेरिका से कोई प्रेशर आना शुरू हो, मुज़ाकरात के अमल को उसका जो है आगाज़ कम से कम जो है वो ज़रूर किया जाए। जनरल फैज़ का मामला है वो अपनी जगह चल रहा है और उसके ताने बाने ये कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही है कि 9 मई या इमरान खान साहब से मिलते हैं या नहीं मिलते। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, मेरे ख्याल में ही इज़ द बेस्ट सूटेड पर्सन कि वो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बड़ी तफसील से हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं और अंदर की खबर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ख्वाजा साहब, कितनी परेशानी है, कितना डर है, घबरा रही है हुकूमत के जनाब डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है? मंसूर, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ सर। मैं मियां शहबाज शरीफ, चोई निसार साहब, मेरे हले एक दो और लोग थे। ये 2014 की बात है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हम वाशिंगटन गए एंड वी वर रिसीव्ड वेरी वार्मली। हमें जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने घर पे नाश्ते में बुलाया। बड़ी लंबी 2-3 घंटे मीटिंग होती रही। उसके बाद हम ओवल ऑफिस के ब्लेयर हाउस में हमें ठहराया गया, विच इटसेल्फ इज ए सिग्निफिकेंट थिंग। तो जब बात शुरू हुई ओवल ऑफिस में तो मियां नवाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी के लिए बात की। अच्छा। तो उन्होंने आगे से अपना प्रेसिडेंट ओबामा ने ये जवाब दिया कि फॉर अस शी इज ए टेररिस्ट। ठीक है। और उसने हमारे जो इंटरेस्ट थे उनको नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश की। तो एक्चुअली मैं बीच में थोड़ी चीज छोड़ गया कि हमने कहा जी कि उसका स्वैप कर ले। अच्छा। शकील अफरीदी के साथ। ठीक। तो उन्होंने कहा जी कि हम शकील अफरीदी के साथ जो है ना स्वैप जो है नहीं करेंगे, क्योंकि शकील अफरीदी हमारे साथ हमारे लिए हीरो है। अच्छा। और हम एक हीरो का एक टेररिस्ट के साथ स्वैप नहीं करेंगे। उस शख्स ने हमें अलकायदा के जो चीफ थे उसामा बिन लादेन उसके तरफ जो है लीड किया। ठीक। और उसने हमें जो है वो अल्टीमेट जो हमारा गोल था अचीव करने की जो है 9/11 के बाद हमारी मदद की। ठीक है। तो मैंने ये वाकया सिर्फ आपको इसलिए सुनाया है कि वो बावजूद इस बात के कि हमें बड़ा प्रेशर रहा और परहैप्स अभी भी होता होगा शकील अफरीदी के लिए, हमने उसको नहीं रिहा किया। अच्छा। अगर किसी वक्त कोई इंडिकेशन की दी भी तो वो इंडिकेशन थी प्योरली जो है आफिया सिद्दीकी के लिए जो एक कैंपेन उस वक्त भी पाकिस्तान में चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी भी लोगों की उस इशू के साथ वाबस्तगी है कि उनको वापस लाए। लेकिन ख्वाजा साहब, आपके ख्याल में ये फेयर कंपैरिजन बनता है? मतलब जारी बात है शकील अफरीदी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। शकील अफरीदी का OBL के वाक़े के साथ एक ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हम बात इमरान खान की जब कर रहे हैं तो वो ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर और अभी से ट्रंप इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो इमरान खान को छोड़ने के हवाले से, फ्री इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट्स अ फेयर कंपैरिजन? दैट्स अ फेयर कंपैरिजन। उसकी वजह ये है कि बावजूद इस बात के उन्होंने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक टारगेट जो है US का अचीव हुआ जब उसामा बिन लादेन को उन्होंने यहाँ पे आके हमला किया। ठीक। और उस हमले में उसामा बिन लादेन जो है जहाँ भाग हुए। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है टारगेट थे उनके लिए, जो शकील अफरीदी के जरिए जो है वो उनके पहुंच हो सकी वहां पे। ठीक है।
آپ کا کہنا جو ہے یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وہ ہے. دیکھیں ان کے لیے پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے ضرورت جو ہے رہتی بھی ہے اور ضرورت ختم بھی ہو جاتی ہے. ہوں امریکن جو ہسٹری ہے پچھلے 40 50 60 سال میں، ان کے ہمارے ریجن میں اور لیٹن امریکہ میں اور ایلس ویئر افریقہ میں بھی بڑے فیورٹس رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیورٹس کے لیے بڑا کچھ کیا، اور جب ان کو جو ہے ابینڈن کرنے پہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا. شاہ ایران جو ہے اس میں ایک بہت بڑی مثال ہے. شاہ بٹ خواجہ ایران صاحب، جو تھے، یہاں پہ تو وہ لوگ پبلک پوزیشن لے رہے ہیں نا. پہلے تو بند کمروں میں کوئی پوزیشن لی جاتی تھی یا میٹنگ ہال میں پوزیشن لی جاتی تھی، وہ ڈفرنٹ نہیں بات ہے. یہاں دیکھیں پہ پبلک پبلک پوزیشنز لی جا رہی ہیں. پبلک پوزیشن جو ہے وہ ہر بندے کا وہاں پہ اپنا اپنا ایک پولیٹیکل جو ہے سٹائل ہے، پولیٹیکل وابستگی ہیں، پولیٹیکل ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سگنیچرز ہیں جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک سوال ہے آپ کا کہنا کہ ان کی ایک یونیفائڈ سٹینڈ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں کی گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے. پولیٹیشینز جو ہیں ان کا پاکستان میں بھی بڑا ڈفرینٹ سٹینڈ ہے. کچھ لوگ جو ہے آپ کو نظر آئیں گے جو افغانستان میں جو حکومت ہے اس کی حمایت کریں گے، کچھ لوگ نظر آئیں گے اس کی مخالفت کریں گے، کچھ امریکہ سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ جو ہے امریکہ کے اوپر بے شمار کرٹیسزم کرتے ہیں خصوصاً فلسطین کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے یہ ویریشن جو ہے اوپینین میں یا اوپینین میکرز میں جو ہے وہ رہتی ہے. تو خواجہ صاحب، کوئی یونیفائڈ قسم. خواجہ صاحب جی جی کوئی ایک ایسا کوئی کانگریس مین ہو جس نے پاکستان کی حکومت کا موقف جو ہے وہ دہرایا ہو کہ نہیں، عمران خان جو ہے ان کے اوپر بڑے سنگین دیکھیں الزامات ہیں، 9 مئی ہمیں کی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر وہ اندر ہیں تو صحیح اندر ہیں. اس نہیں موقف کو تو سپورٹ ہمیں کرنے والا اپنے کوئی بھی نہیں مل رہا. دیکھیں ہمیں اپنے ڈومیسٹک میٹرز میں جو ہے کسی دوسرے ملک کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ڈومیسٹک میٹرز جو ہے نا وہ اپنے ڈومیسٹک انٹرسٹ جو ہیں ان کو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اچھا. اب میرا خیال ہے اس بات سے میری سے ایگری کریں گے. نہیں لیکن ہم جو جی ہے ہم اپنے ڈومیسٹک who's the best interest who's the best person or who's the best institution or who's the best I would say on behalf of our country to interpret let کہ me بھئی ہمارے کیا ڈومیسٹک انٹرسٹ let me پاکستانی ہے نا. let's be fair, let's talk openly. آپ یہ بات ایکسیپٹ کریں گے کہ اگر امریکہ کی جانب سے آپ کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی طرح فائنینشلی ہو، پولیٹیکلی ہو، ایڈمنسٹریٹولی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو پاکستان کی حکومت اسے سسٹین نہیں کر پائے گی؟ یو ایگری ود دیٹ؟ نو ایک تو میں آپ کا سوال جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں اس قسم کے پریشر کی جو ہے لپ سروس تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پریشر کی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے ساتھ ایک تو ہمارا تعلق ہے، اچھا خاصا تعلق ہے، اور وہ ڈیمنسٹریٹ ہوا ہے. ہمیں جو فائنینشیل ہیلپ ملی ہے پچھلے 1.5 2 سال میں، اور IMF کے سلسلے میں جو ہے وہ تو ابھی بڑا ریسنٹ ہے. عمران خان صاحب اندر ہی تھے اس وقت بھی. میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں بھی جب IMF میں ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی امریکہ جو تھا وہ یہی حکومت تھی. میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن حکومت جو ہے اور اس میں ٹرمپ کی حکومت میں کوئی ایز فار فارن پالیسیز آر کنسرنڈ ان میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیپ اسٹیٹ کا جو ٹرمینالوجی ہے جو ایکچولی امریکہ سے نکلی ہوئی ہے. اچھا. وہاں پہ پالیسیز جو ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ سینٹ ایک بڑا معتبر ادارہ ہے، ہاؤس آف جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ بھی بڑا معتبر ادارہ ہے، پریزیڈنسی ایک بڑا پاورفل ادارہ ہے، لیکن وہاں پہ جو کنٹینیوٹی جو ہے پالیسی کی وہ پرووائڈ جو ہے نا وہ ڈیپ اسٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک. اور پاکستان جو ہے ایز این میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، کسی اور فرد کی بات نہیں کر رہا. پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. پاکستان ایک بڑے اسٹریٹجک کوئی ہمارا کوئی عشق محبت نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن پاکستان ایک بڑے اسٹریٹجک اس جغرافی جو ہے اس میں واقع ہے. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اسپیکولیٹ کرنا جو ہے میری جو ہمبل رائے ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں یا آپ کا اوور
एस्टिमेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप एक सिचुएशन को जो है उसके साथ प्राइस टैग जो है बहुत ज्यादा लगा। अच्छा, मैं इसलिए सब कुछ कह रहा हूँ क्योंकि आपने माजी में एक्चुअली खुद इस तरह की बात कही है जिसकी वजह से मेरा ये थॉट प्रोसेस इस तरह बना है। आप ज़रा सुनिए, आपने माजी में इस बारे में क्या गुफ्तगू की थी अमेरिका की पावर के हवाले से। मैं फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ, सुनिए आपने क्या फरमाया था। अमेरिका चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। ये ख्वाहिश साहब, ये माजी में आप ये एक्चुअली बड़ी एक फैक्चुअल सूरत हाल, मार्च 2022 की बात है, बड़ी फैक्चुअल सूरत हाल बता रहे थे कि उसका क्लाउड कितना स्ट्रांग है और वो पाकिस्तान की किस तरह आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है। नहीं, मैं आज भी ये जो मैंने कहा है मैं उस पर बिलीव कर रहा हूँ। मैंने अभी ये कहा है कि हमारा उनके साथ जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप जो है वो अच्छा है। अभी भी मैंने कहा है, अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक, कि IMF में जो अप्रूवल हमें मिली है अमेरिका की हेल्प से मिली है। सो मेरी स्टेटमेंट में चाहे वो 2022 है या 2012 है या आज है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अमेरिका का जो माइट है, अमेरिका का जो माइट है इस वक्त इंटरनेशनल में वो अनडिनाइबल है। ठीक है, और वी कैनॉट अफोर्ड टू कि हमारे जो जब तक हम 10 नगर हैं तो अदरवाइज ऑल्सो वी वुड लाइक टू हैव रिलेशनशिप विद अमेरिका जो एक रिस्पेक्टेबल बुनियादों के ऊपर हो। कोई उसमें कोई शक शुबा नहीं है, मुझे आज भी कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आप इसको इमरान खान के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं मेरी स्टेट? वो सर इसलिए क्योंकि उसकी इंतजामिया के जिस तरह ये रिचर्ड ग्रेनेल है, उसने, आपने देखा होगा, पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरा, ये पिछले 2 दिन में उसने जो ट्वीट किया फ्री इमरान खान, इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया से जुड़े और दीगर जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी जानिब से भी इस किस्म की बहुत सी ट्वीट्स हुई हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है ये प्रेशर सिर्फ यहाँ तक तो नहीं रहेगा, ये ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के कमरे तक भी जाएगा, वहाँ पे उसे इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि जनाब ये सब कुछ हो रहा है। PTI क्लेम कर रही है कि जनाब हम तो ट्रंप की पता नहीं फैमिली मेम्बर्स से भी मिले हैं, उनसे भी मुलाकातें हो गई हैं। तो बड़ी तेज़ी से एक्टिविटी वो लोग अमेरिका में कर रहे हैं। देखें, एक्टिविटी तो ये जो आज से 6 महीने, साल या 1.5 साल पहले जब इनकी हुकूमत गई है तो फिर अमेरिका के मुताल्लिक इनकी क्या राय थी, आज क्या राय है। तो इसलिए आप उनके कहना जो आज लोग वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो अनरिलायबल है टोटली। अच्छा, कि वो तो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। आज से 5-6 दिन पहले कोई मुज़ाकरात की ख्वाहिश नहीं थी, अब उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो ये इसलिए प्लीज इसमें जो है ना एक कॉन्टिन्यूटी या एक आप क्या कहते हैं कि एक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती जब आप हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जो है अपनी पोजीशन जो है या गोल पोस्ट जो है आप चेंज करते रहें। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है उसमें आप जो है एक सीक्वेंस कभी भी इख्तियार नहीं कर सकते। ठीक, वहां पे लोग जो है डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से जो है ना, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर बेस करके अपनी जो है वो किसी की हमायत करते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं। मैं अगर कांस्टेंट अगर उनका कोई इंटरेस्ट है ना, वो जो है उनकी जो पॉलिसी है जिसके अंदर एक चीज जो कांस्टेंट है वो उनका एक जो स्टेट का एक स्टेटेड पोजीशन जो है, जिसमें मेरा ख्याल है इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है, उसमें जो उनके नेटो के एलाइज हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम है। ठीक है, आप इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई रडार के ऊपर कोई इतनी ज्यादा फिगर जो है वो बिलीव कर रही है इमरान खान की कि आपको भी फिक्र पड़ा हुआ है, मुझे भी फिक्र पड़ा हुआ है, पाकिस्तान को भी फिक्र पड़ा हुआ है। तो मैं अज्यूम कर लूं, ऐसी कोई बात मैं खालिद साहब इसको फाइनलाइज करते हैं, इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। आई एम नाउ अज्यूमिंग आपसे गुफ्तगू करने के बाद कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप या उसकी इंतजामिया से किसी ने पाकिस्तान को कॉल की, लेट्स से इसहाक डार साहब को बीइंग फॉरेन मिनिस्टर कॉल की या प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और कहा कि जनाब इमरान खान साहब को छोड़ दें, तो फिर आप लोगों की तरफ से जवाब आएगा कि जी एब्सोल्युटली नॉट। देखें, हम जो भी फैसला करेंगे, मैं इस किस्म के फिल्मी डायलॉग में मैं नहीं बिलीव करता। लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करेंगे, पाकिस्तान के मफादात कहीं पे टकराव होता हुआ तो हम फैसला जो है ना अल्टीमेटली पाकिस्तान का फैसला होगा, पाकिस्तानी कौम का फैसला होगा, उसके मुताबिक हम विल मूव फॉरवर्ड। आपने चूंकि पाकिस्तान के मफादात की बात की, एक बड़ी देर से
پاکستانی عوام اس بات کی منتظر تھی کہ آپ کے درمیان اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپس میں مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو، لیکن حکومت یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی پری کنڈیشنز رکھ رہی ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں ہیں، جو شاید اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتی ہے، اتنی ریجڈنس کیوں، اتنی سختی کیوں حکومت کی جانب سے آ رہی ہے؟ دیکھیں، سختی تو آج سے 4-5 دن پہلے ان کے سٹینڈ میں تھی۔ میاں شہباز شریف ان کی سیٹوں پہ چل کے گئے، بصیرت پرائم منسٹر، بصیرت لیڈر آف اپوزیشن، اور مذاکرات جو ہے وہ کیا کہتے تھے، میں ان کو رلاؤں گا، میں چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، میں جا کے اے سی اتاروں گا، میں جا کے یہ کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک میجر شفٹ جو ہے، جو میں جس کو پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اس میں آئی ہے سٹینڈ میں۔ ہمارے سٹینڈ میں تو کوئی میجر شفٹ نہیں آئی۔ نہیں تو خواجہ صاحب اب ہن تسی رلا رہے ہو کہ میں آپ کو رلاؤں گا؟ نہیں، ہم تو کوئی نہیں رلا رہے۔ میں تو کل بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ میں تو بڑا مایوب سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کروں، جو انہوں نے ایک لوگوں سے کیا ہوا ہے، جو سلوک کیا ہوا ہے، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن کوئی گلہ گزاری نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب سیاست میں پنگا لیا ہوا ہے، سیاست میں پھر پنگے کی جو ہے وہ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ نہیں، پنگے کی کیا قیمت ادا کریں سر؟ وہ مطلب لیڈر ان کا جیل کے اندر ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، I'm not speaking on their چلیں behalf، میں اپنی بات۔ لیٹس اب آگے دیکھتے ہوئے اس کا اگلا چیپٹر کیا ہوگا؟ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ہے، آپ کی نظر میں اس کا اگلا چیپٹر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک جو کل جو فضا بنی تھی اسمبلی کے اندر، وہ فضا جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی سوئچ آن آف کرنے والی بات ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی مذاکرات میں یا سیاسی پوزیشنوں میں یا ملکوں کے درمیان یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یا افراد کے درمیان جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ یو ہیو ٹو بی، ایک ایک کر کے آپ کو گرہ کھولنی پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ گرہ ایک دم کھل جائے، میرا خیال ہے کہ دیٹ ول بی ایکسپیکٹنگ ٹو مچ۔ نہیں، لیکن میں ایکچولی اس سچویشن کو کمپیئر کر رہا ہوں، جب آپ لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ کی حکومتی وفد جو ہے بار بار جاتے تھے، دن میں 3-3 4-4 دفعہ جاتے تھے، وہ مذاکراتی عمل بڑی تیزی سے چلتا تھا، لیکن یہاں پہ مطلب اس طرح لگ رہا ہے جیسے کچھوے کی چال کے مطابق جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے، جیسے حکومت کسی یا اپروول کا ویٹ کر رہی ہے یا ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ نہیں، مہربانی کریں، ایک بات کو آپ بار بار کیوں اگنور کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کی بات کو تو 3 دن ہوئے ہیں شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تو وہ انکاری تھے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، وہ بات تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، یہی بات ہے۔ نہیں، 3 دن سے تو زیادہ ہو چکے ہیں خواجہ صاحب، 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ پریشر کیوں لگ رہا ہے؟ 3 دن سے بہت دیر ہو چکی ہے سر، آپ کو لگ رہا ہے 3 دن ہوئے، 3 دن سے کافی دیر ہو چکی ہے۔ نہیں، میں بات سنیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے کوئی فارمل آفر بھی نہیں کی کہ مذاکرات ہونا چاہیے۔ انہوں نے اناؤنس کیا سر، 7 رکنی کمیٹی اناؤنس کر دی، لوگوں کے نام سامنے آ گئے۔ کمیٹی جو ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا، اس کا بڑا طریقہ آسان ہے کہ دے شوڈ گو ٹو دا اسپیکر۔ اچھا، اسپیکر ایک جو ہے وہ کامن فگر ہے نا، ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، ان کے پاس چلے جائیں، ان کو کہیں جی ہم پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر وچ از دا موسٹ پاورفل باڈی ان پاکستان، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی شروعات ہونی چاہیے۔ آج ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب حکومت نے ہم سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آپ سر ایک فون کھڑکائیں، خواجہ صاحب آپ کے پاس تو سب کے نمبرز ہیں، آپ فون کھڑکائیں، ان کو کہیں۔ نہیں، بات سنیں، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں کہ سٹینڈ میں ان کی چینج آئی ہے۔ نہیں آئی ہے، اچھا، مجھے اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سچویشن کو اس طرح لگ رہی ہے کہ جناب پہلے آپ فون کریں، نہیں پہلے آپ فون کریں، پہلے آپ فون کریں، پہلے آپ فون کریں۔ میرے خیال میں تو ڈیڈ لاک اس بات کے اوپر بن گیا ہے۔ دیکھیں، بار مذاکرات کی بات جو ہے پچھلے 1-1.5 سال میں انہوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ مذاکرات کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم کریں گے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو اگر کمیٹی بنائی ہے تو میرا مطلب ہے کہ پاؤں کو مہندی تو نہیں ہے لگی ہوئی، اسپیکر کے پاس چلے جائے، سارا دن ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اسپیکر کے ساتھ جا کے بات کریں گے جی ہم نے کمیٹی بنا لی ہے، یہ ہماری کمیٹی ہے، آپ فارملی جو ہے اس کا انیشیٹو لیں۔
खत्म होगी बात। अच्छा, उनकी जो 2 डिमांड्स हैं, एक वो कहते हैं जनाब 9 मई के ऊपर, एक कहते हैं 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, दूसरा सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इन दोनों के ऊपर क्या गुफ्त शुनीद हो सकती है या नहीं हो सकती है? देखें, उसमें बड़ी बुनियादी बातें हैं। एक तो वो सियासी कैदी नहीं, अच्छा, उन लोगों के ऊपर जो है इंसरेक्शन के केसेस हैं, उन लोगों का 26 नवंबर में और दूसरा 9 मई के जो केसेस हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी केसेस। रातों रात जो है ब्रिटेन में जो है रात को भी अदालतें चलती रही। इसी तरह जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुतल्लिक आपने और मैंने बड़ी लंबी बात की है, वहां भी ये हुआ कि बड़ी समरेरली जो है उसके डिसीजंस हुए। तो कोई नेशनल एक लेवल के ऊपर एक सीरियसनेस थी ना दोनों मुल्कों में, कि उन्होंने एक ने जो चैलेंज किया जब बर्मिंघम में या किसी और शहर में, मुझे याद नहीं है, जो कुछ भी राइट्स हुए, और दूसरे ने जो है वहाँ की जो सबसे ज्यादा एक सेंटिटी है किसी बॉडी की, कांग्रेस जो है और सेनेट जो है, उसके ऊपर अटैक किया, कैपिटल हिल पे अटैक किया। तो हमने पिछले 1.5 साल के यहाँ लगे हुए हैं। पहले मैं मंसूर साहब, वहाँ पहले जो है अभी तक भी कोई जो है इसकी सीरियसनेस जो है वो ना अदलिया ने महसूस की, ना किसी और ने महसूस की। जब तक जो है इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त कहते थे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बड़ी हलाल चीज़ है। अब मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो हराम चीज़ हो गए हुए हैं। जब तक उनकी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, फौज जो थी वो अव्वल और आखिर जो है वो फौज का नाम लिया जाता था, उसके बाद कोई बात की जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो है ना, ये सारी की सारी उनकी तरफ हैं। हमारा तो शहबाज शरीफ का बसीयत लीडर ऑफ अपोजिशन, बसीयत द लास्ट प्रीमियरशिप एंड बसीयत टुडे एज प्राइम मिनिस्टर, उसका एक कांस्टेंट स्टैंड रहा है कि मैं मुज़ाकरात में बिलीव करता हूँ, ठीक है, और मैं मुज़ाकरात चाहता हूँ। जब वो पहले बात करता था तो बानी पीटीआई जो थे ना, कुर्सी घुमा के अगर बैठे होते, अव्वल तो उठ के चले जाते थे, अगर बैठे होते कुर्सी घुमा के तो चेयर जो है पीठ अपनी जो है ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ कर देते। अच्छा, तो मैं आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बैकड्रॉप क्या है इस सारी चीजों का। आप चाहते हैं कि वो सारी चीजें एकदम डिलीट हो जाएं और सारी फिर हंसी खुशी जो है ना टू हैप्पीली लिव्ड आफ्टर जो है वो बात हो। मैं ख्वाहिश साहब, इट कैन नॉट हैपन। मैं ख्वाहिश साहब, मैं व्हाई एम आई सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आगे 2-4 ऐसे रोड ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक वो कहते हैं कि जनाब हम फिर जा रहे हैं सिविल नाफरमानी की तरफ, हम लोग फिर आपकी जो डॉलर इनफ्लोज आ रहे हैं उसको हिट करेंगे और वो पाकिस्तान जो है लोग रेमिटेंसेस भेजना बंद करेंगे। दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो चले आपने बड़ी डिटेल से उसके ऊपर आपने बात कर दी कि आपकी पोजीशन उस पर वाज़ेह है, लेकिन अब वो या फिर वो दोबारा इस्लामाबाद आ जाएंगे, दोबारा गंडापुर साहब एक चढ़ाई कर देंगे, दोबारा कोई सख्त तकरीर कर देंगे। देयर नीड्स टू बी एन एंड टू ऑल दिस ना, इसको रोकना है सारी चीज को। मैं जवाब दूंगा आपका, प्लीज गो अहेड। लेकिन यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस है, उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, कि ये फॉरेन रेमिटेंस रोक के देखें। अच्छा, दूसरा आपने क्या कहा है सर? गंडापुर साहब आ जाएंगे फिर से इस्लामाबाद पे। एक और भी आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने कहा उस पर तो आपने बात कर ली है बड़ी। नहीं उस पर नहीं, एक और भी आपने कहा, एक तो फॉरेन रेमिटेंस का कहा है और एक और भी कहा है सिविल नाफरमानी का। जी वही सर, सिविल नाफरमानी। मेरा ख्याल है ये ट्राई कर लेना चाहिए उनको। अच्छा, दिस इज माई, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये ट्राई कर लेना चाहिए। दिस हम्प शुड बी क्रॉस्ड, ताकि ये ना रहे कि जी कोई धमकी जो है हमने दी थी और उससे डर के जो है हमने मुज़ाकरात किए। Why are you saying ये that? कर लेना चाहिए। Why are you saying that? आप एक फेडरल मिनिस्टर ये इस तरह की बात क्यों करेंगे सर? आपके लिए तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये। मेरा नहीं ख्याल, आई टेंड टू डिसएग्री विद यू। मतलब आप यू आर कॉन्फिडेंट कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इस वजह से आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा उनकी ये थ्रेट्स जो है। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में रेमिटेंसेस में ड्रॉप नहीं आएगा अगर ये कर भी रहे हैं तो? रेमिटेंसेस में आपने एक और भी बात कही थी, मैं आपको अगर मुझे याद नहीं रहा, आपने एक और भी मैंने कहा सर ये रोड ब्लॉक्स हैं, कल को उसके बाद वो कोई सिविल नाफरमानी। एक तो ये रोड ब्लॉक कहा था ना आपने, एक मैंने डोनाल्ड ट्रंप का कहा था, तीसरा मैंने कहा था गंडापुर साहब जो है फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, फिर कोई सख्त बात कर देंगे फिर वो। नहीं, सख्त बात तो हर वक्त करते हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। ही इज एट लिबर्टी टू टॉक व्हाटएवर ही वांट्स टू टॉक और से।
لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں کنفرنٹیشنل پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ راستے نکالنے کا نام ہے, راستے بلاک کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے, جو اگر آپ پچھلے 3-4 سال کی تاریخ دیکھیں تو سارے راستے جو ہے وہ مسدود جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی, اپنے لیے کی. اس کا نقصان جو ہے سب نے اٹھایا, کولیکٹیولی ساری قوم نے اٹھایا. لیکن کوئی بھی قوم جو ہے, اگر یہ جو آپ ریمیٹنس والی بات کر رہے ہیں, اس کا اول تو انشاءاللہ تعالی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. یہ ناکام ہوگا, لوگ اپنے گھروں میں ریمیٹنس بھجوائیں گے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا تقریباً 90-95 لاکھ یا 1 کروڑ جو پاکستانی ہیں, ان میں سے تقریباً 65 لاکھ پاکستانی جو ہے گلف سٹیٹس میں ہیں, سعودی عربیہ بشمول سعودی عربیہ. وہ تقریباً جو ہے 1 ملین پلس جو ہے وہ یو کے میں ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ سعودی یو ایس اے میں بھی ہے, اور ملا ملو کے جو ہے باقی جو 30-35 لاکھ جو ہے اس میں یورپ بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیں, یورپ میں سے بھی ریمیٹنس آتی ہے, برطانیہ سے بھی ریمیٹنس آتی ہے, اور خصوصاً ایسٹ کوسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے بھی ریمیٹنس آتی ہے. میرے پاس فگر ہے تمام شہروں کدھر کس سے کتنی آتی ہے. اور جن لوگوں کی فیملیز وہاں پہ ہیں, جو لوگ پرماننٹلی رہتے ہیں, جن کے پاس وہاں پہ نیشنلٹی ہے, ڈیول نیشنلٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کا یہاں پہ ریمیٹنس بنانے کا نہ کوئی جواز ہے, نہ وہ یہاں پہ بیچتے ہیں. اچھا. باقی رہ گیا یو اے ای وغیرہ, وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے بڑی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے, یو ایس اے میں بھی ہوئی ہے, یو کے بھی ہوئی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہاں سے ہو سکتا ہے کچھ ڈراپ ہو جائے, دیٹ ول آلسو بی اے ٹیمپرری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کرو آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی پرماننٹ یہ کبھی بھی نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹین, اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی بات ہوئی بھی تو اٹس ناٹ سسٹینیبل. یہ میرا دوسرا آرگومنٹ ہے. مجھے جہاں تک گنڈاپور صاحب کا ہے, جی گنڈاپور صاحب نے 3 دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے, اور یہ لاسٹ جو تھا انہوں نے کہا یہ ہماری فائنل کال ہے. مجھے بتائیں کہ ہر دفعہ جو ہے ایک صوبہ حملہ کرتا ہے, آپ بتائیں کہ بشمول ان کے ورکر کے, بشمول ان کے لیڈرز کے, چلو سندھ دور تھا, بلوچستان دور تھا, لیکن پنجاب تو نیکسٹ ڈور تھا نا. پنجاب کو ان کو پہنچتے اگر جو ہے 2, 4, 5, 10 یا 15, 20 گھنٹے لگتے ہیں, تو پنجاب والوں کو تو جو ہے گھنٹہ بھی نہیں لگتا, کوئی بھی نہیں ادھر سے آتا. تو یہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ their party will be politically isolated to one province. ٹھیک ہے. They may be the largest political party of KPK, but they do not have the overall majority. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ but they do have the 2/3 majority نا, that counts. مطلب یہ بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے ان کی. لیکن ایک صوبے میں ہے نا, ایک صوبے میں نا. میرا آرگومنٹ ذرا, میں آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اس کے جو ابھی آپ نے بھی ایک جملے کی کنسٹرکشن جو کی, یہ بڑا ڈینجرس ہے. آپ نے کہا ایک صوبہ حملہ کرتا. سر ایکچولی آپ خود یہ اس بات کو, اس کی گریوٹی کو احساس کریں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبہ اسلام آباد پہ حملہ کر رہا ہے. یہ ایکچولی صوبے کا چیف منسٹر ہے. آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا, مجھے پورا کرنا دینا. پلیز گو اہیڈ. وہ بار بار جو ہے یہ زبان وہ بول رہے ہیں. میں کتھی طور پہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں یا ہمارے ہزارہ والے جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے ہو سکتا ہے باقی صوبوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہوں. بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ ریفرینڈم ہوا تو وہاں پہ اوور جو ہے ووٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں پڑا تھا, اور سرخپوش جو ہے ان کے حق میں جو ہے سنگل ڈیجٹ میں ووٹ پڑا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تو اب بائی چوائس پاکستان میں شامل ہوئے ہیں نا. پنجاب تو جو ہے ادھر شامل ہو گیا, اسی طرح باقی صوبے بھی جو ہیں وہ کوئی بائی چوائس, لیکن جو بائی چوائس جہاں پہ ووٹ ہوا وہ تھا NWF بھی تھا, جو اس وقت نام تھا, آج پر جس کو KPK ہم کہتے ہیں. تو اس لیے مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کی یکجہتی کے خلاف کوئی موو جو ہے
اگر کوئی بار بار انیشیٹ کرتا ہے اور اس میں باقی صوبے بھی نہیں ملتے تو یہ بڑا کنسپیکوس ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ صوبے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، وہ پشتون قوم کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگ جو ہے سادہ لباس کے اندر جو ہے پولیس والے ہوتے ہیں، جو سادہ لباس کے اندر جو ہے دوسرے ملازمین ہوتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، میونسپیلٹی کے، دوسرے جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ اے تھریٹ. یہ 3 دفعہ تو تھریٹ ہم نے فیس کر لی ہے. تو یہ کوئی میرا مطلب ہے خدا نخواستہ کو محمود غزنوی کے حملے تو نہیں ہے، وہ بھی آتا تھا اور لوٹ مار کر کے چلا جاتا تھا. سر ویسے وہ کمپیریزن انہوں نے اس کو اسی ایگزامپل کے ساتھ کیا تھا کہ جناب وہ بھی 17 حملے ہوئے تھے تو ہم نے تو ابھی صرف 3 کیے ہیں، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. وچ مجھے اسی بات سے کافی خوف آتا ہے کہ یہ اچھے آپٹکس نہیں آ رہے. وہ آگے سے جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پہ گولی چلائی گئی ہے، اگلی دفعہ ہم بھی چلائیں گے. دیز آر ناٹ ویری گڈ آپٹکس فار دا کنٹری. دیکھیں میں اختلاف جو ہے وہ بعد میں کر لوں گا، لیکن ان پہ گولی جو ہے وہ چلائی گئی بقول ان کے اس میں 26 نومبر کو اس میں بلو ایریا جی یا ڈی چوک میں جہاں بھی، لیکن ان سائڈ اسلام آباد. ٹھیک. انہوں نے گولی اس سے 1 دن پہلے جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر چلا دی ہوئی تھی. اس میں پولیس والے جو ہے شہید ہوئے، اس میں جو ہے گاڑی چڑھائی انہوں نے رینجرز کے اوپر، وہ شہید ہوئے. تو ہو سٹارٹڈ دس؟ میں یہ بات اس سے میرا اختلاف ہے، لیکن میں آپ کی بات کو آرگومنٹ بنا کے کہتا ہوں کہ پہل جو ہے کس کی طرف سے ہوئی، شہادتیں جو ہے پولیس کی اور رینجرز کی کس کی طرف سے ہوئی. آپ یہ کمپیریزن جو ہے آئی تھنک بڑا لاپ سائڈڈ کمپیریزن ہے وہ جو سر رینجرز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دس واز سم ون ایلس، یہ اس کی گاڑی تھی، ہم نے وہ کہتے ہیں یہ کوئی پرائیویٹ بندہ تھا، ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے اس چیز کو انفورس کیا. جلوس کے اندر یہ واقعہ مائی ڈیئر، یہ واقعہ جلوس کے اندر ہوا ہے، وہاں پہ پرائیویٹ بندہ کہاں سے آ گیا، راہگیر کہاں سے آ گیا وہاں. ٹھیک ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں اگر یہی ساری چیزیں ہیں اور میں اس کے وٹنس ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. اگر یہ کنفیوژن ہے، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، حکومتی سرکاری پوائنٹ آف ویو ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر اس پہ واقعی جوڈیشل کمیشن بن جائے تو چیزیں آسان نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کے لیے بھی ہو جائیں گی، ان کے لیے بھی ہو جائیں گی. دیکھیں یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ اگر وہ پری کنڈیشنز جو ہے رکھنا چاہتے ہیں تو پری کنڈیشنز تو ہماری بھی، ہم بار بار اس کو وائس کرتے ہیں. اچھا. کہ 9 مئی کو کنڈیم کریں. جوڈیشل کمیشن جو ہے بعد میں بنتا رہے گا، لیکن کنڈیم تو کریں نا اس واقعے کو. وہ واقعہ جو ہے غلط ہوا ہے، جنہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے. اچھا. جنہوں نے کیا نہ نام لیں، یا جو ہے 26 نومبر جو ہے اس کو کنڈیمنیشن کریں. That was a uprising against the state. Both 9 مئی بھی اور یہ 26 جون بھی یا اس سے پہلے بھی جو ہے اٹ از بیسیکلی اس کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ کل جو ہے اگر فرض کریں واشنگٹن ڈی سی کے اوپر جو ہے وہ نیو یارک اسٹیٹ سے ایک جلوس لے جا کے واشنگٹن ڈی سی کے اوپر حملہ کر دیں، کیا آپ کا خیال ہے وہ حکومت جو ہے یا وہ قوم جو ہے برداشت کرے گی؟ ٹھیک نہیں کرے گی. ایک آپ نے آپ دیکھیں میری بات سنیں. جی پلیز گو اہیڈ. سول وار ہوئی نا وہاں پہ، ہاں میرے خیال کو 5 یا 6 سال چلی رہی، اور اس کے اوپر جو وفاق تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا وفاق تھا، اس میں جو لوگ اس قسم کی جو جس طرح یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں یا جس قسم کی یہ انویژنز کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں نے پھر وہ جنگ ہوئی جس میں بہت لاس ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وفاق نے جو ہے وہ اس میں فتح پائی اس کے اندر، اور ایک اچھی قوم کی طرح بہت بڑی قوم بن گئی. اس کے بعد جو ہے امریکن جو ہے بہت بڑی قوم دنیا پہ حکومت کر. سر ایگزامپلس تو پھر اس طرح اور بھی بہت سی دی جا سکتی ہیں. بنگلہ دیش کے اندر آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ تختہ الٹ گیا حکومت کا. سر اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ احتجاج کیا اور تختہ الٹ گیا. تو ایگزامپلس تو بہت سی ہیں سر. اس طرح میں میری بات پہ تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا، جسارت کروں گا. اس میں میرا خیال ہے کہ انڈین انفلوئنس جسے ٹلٹ ہوا ہے نا بیلنس، وہ انڈین انفلوئنس کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا. وہاں پہ اوور ڈیکیڈز جو ہے انڈین انفلوئنس کے خلاف جو ہے ایک نفرت جو ہے وہاں پہ بنگلہ دیشی عوام میں آ گئی تھی، اور اس کے خلاف جو ہے آج بھی
آج بھی جو ہے سارے کا سارا جو ہے نا سٹینڈ جو ہے بنگلہ دیشی حکومت کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے ٹریٹ جو ہے انڈیا نے وہ ایکویلٹی کے ساتھ نہیں کیا. انہوں نے ہمیں ایک سبسروینٹ سٹیٹس کے پہ رکھ کے ہمیں ٹریٹ کیا اور اس کے لیے وہ سینا واجد کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. سو یہ آپ کیا اورنجز کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہے, یہ پتہ نہیں آپ بنانس کے ساتھ ایپل اینڈ اورنجز کا آپ سمجھتے ہیں کمپیریزن ہے. لیکن خواجہ صاحب اس ساری چیز کے اندر میں اگر ماضی سے ایک سبق سیکھوں تو آپ لوگ جنرل فیض کے حوالے سے اس وقت ادارہ پوری طرح ایکشن لے رہا ہے, پریس ریلیز جاری کر رہا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کو تو ایک جنرل سے نہیں 2 جنرل سے پرابلمز رہی ہیں اور آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب ان کے نام بھی لیتے رہے ہیں. آپ کی حکومت کے اندر ایک جنرل کے خلاف تو بھرپور ایکشن ہو رہا ہے, دوسرے کے خلاف خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صرف اس لیے کہ وہ 2 کے نام لیے جاتے تھے تو ابھی ایک کے خلاف لیا جا رہا ہے تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی اسٹریٹجی بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک کے خلاف صرف ایکشن لیں؟ میں ویسے کہہ رہا ہوں جو انوالومنٹ میں مجھے ان کی جنرل فیض کی انوالومنٹ کے متعلق جو ہے نا وہ کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ ان کی انوالومنٹ جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا جاری رہی. اچھا, ہو سکتا ہے وہ جاری نہ رہتی, جاری اگر نہ رہتی وہ جو ان کی انوالومنٹ جو ہے بڑی ڈیپ انوالومنٹ رہی. اچھا, تو یہ دونوں جرنیلوں کے خلاف جو ہے نا جس طرح باجوہ صاحب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. از دیٹ فیئر آپ کے خیال میں خواجہ صاحب یہ جو آرگومنٹ آپ نے دیا, از دیٹ فیئر کہ ڈیورنگ سروس اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہ کریں تو سب ٹھیک ہے, اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر آپ کے خلاف سب کچھ حرکت میں آ جائے گا؟ ابھی بھی ٹاپ سٹی کا معاملہ جو ہے تو وہ تو ان سروس وہ تھے جب یہ سارا معاملہ چلا, تو یعنی سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ ایکشن لیا. ان کے خلاف اس کانٹیکسٹ میں تو ایکشن لیا جا رہا ہے نا, ان کے خلاف پیسہ خلاف سے نہیں, لیکن ابھی جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں, لیکن آپ نے جو آرگومنٹ دیا آپ نے کہا وہ چونکہ ایکٹیو رہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, باجوہ صاحب چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. تو یہ تو پھر نہیں, میں باجوہ صاحب پہ کمنٹ نہیں کر رہا, میں کیونکہ فیض صاحب کیونکہ اس وقت انکارسریشن میں ہے, میں ان کے اوپر کمنٹ کر رہا ہوں کہ ٹاپ سٹی کا تو اپنے جگہ ان کا مقدمہ ہوگا, وہ تو پرائر ٹو ریٹائرمنٹ یا پوسٹ ریٹائرمنٹ یا پری ریٹائرمنٹ جو ہے دونوں معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ انہوں نے جو 5 سال کا جو بین ہوتا ہے اس کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوج کا ایک قانون ہے اس کو پوری طرح وائلیٹ کیا. انہوں نے جو ریٹائرمنٹ ہوئی اور اس میں کوئی ایسی باتیں آتی ہیں جو میں کیونکہ ڈیفنس منسٹر رہا اس وقت بھی تھا تو وہ ذرا میرے لیے پروفیشنلی جو ہے معقول نہیں ہے کہ میں وہ باتیں کروں, لیکن جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ جو ہے بیٹھ جاتے, جو بھی ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی, جو بھی گریونسز تھے ان کے پرسنل جو ہے ان کو ایجوکیٹ جو ہے یا اس کی کوئی نئی پاسبلٹیز نہ ڈھونڈتے رہتے جو 2-3 سال اس کے بعد انہوں نے گزارے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا. میری اسپیکولیشن ہے, پرسنل اوپینین ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی گورنمنٹ. اچھا, یہ جنرل فیض کے حوالے سے سر یہ جو آپ بات کریں, آخری جو آئی ایس پی آر سے پریس ریلیز آئی اس کے مطابق ابھی اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں, 9 مئی کا کنیکشن یا ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے اوپر, کب تک یہ تحقیقات مکمل ہوں گی, کب تک ان کا فیلڈ کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے؟ مجھے علم بھی نہیں ہے اور میں اس پہ سپیکولیٹ بھی نہیں کروں گا. اچھا, آپ سپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن ظاہری بات ہے اس کو کوئی کنکلوژن, اسی لیے تو آپ پہ حکومت پہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ 9 مئی کو کنکلوڈ کیوں نہیں کر رہے, آخر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تو فیصلہ ہو. ادھر خان صاحب کے بھی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آوازیں آ رہی ہیں, چلیں یہ بتا دیجئے کیا ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں. مطلب خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے. میں اس لیگل
काम में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ कि क्या लीगल पॉसिबिलिटीज हैं या मिनिस्टर फॉर डिफेंस तो सर इस मामले में लूप में रह सकते हैं ना, जाहिर बात आपको तो पोर्टफोलियो ही ऐसा है। नहीं, अगर मुझे पता भी होगा तो मैं गपशप आपके साथ तो नहीं है टीवी पे बैठ के करूँगा। अच्छा, नहीं आप ये कहते नो कमेंट्स, मैं संभाल लेना। नहीं, मैंने तरीके से कह ही दिया है ना, मैं नो कमेंट्स जो है सिर्फ कह देना जरा थोड़ा सा रूड होता है, मैं जरा अच्छा फिक्र लंबा कर यू आर बीइंग नाइस विद मी, चले आई अप्रिशिएट दैट। खाई साहब ये बताइए कि इस सारे मामले में जरा मौलाना साहब आजकल बड़े नाराज हैं सर आपसे, और वो कहते हैं कि ऐवान सदर ने, तो बिल्कुल नहीं आपसे मुराद हुकूमत से कल भी गया जो उनके घुटनों का हाथ लगाया था, गले मिला, मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, मेरी कोई नाराजगी नहीं होती। वो किससे नाराज है फिर, मौलाना साहब किससे नाराज है? मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे पूछा है। आखिरी बयान जो मैंने सुना, उन्होंने कहा ऐवान सदर में कुछ हुआ है मेरे मामले के साथ, मेरे साथ नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मेरा बड़ा इज्जत आबरू वाला उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, मेरा बड़ा प्यार का रिश्ता है, और मैं जो है इस पे किस किस्म की कुछ सियासी स्पेकुलेशन करके जो है ना उसके ऊपर कोई शैडो नहीं मैं डालना चाहता। मामला संभाल लिया जाएगा, मतलब मैं चले मुझे इस मामले का पता ही नहीं है। अच्छा, आपको पता ही नहीं ये एक मामले का तो शायद आपको पता होगा, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, बल्कि आपके मतलब शहरों के लिहाज से तो पड़ोसी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उनका एक इंटरव्यू सामने आया, वो कुछ नाराज वो भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा जनाब मुझे मियाँ साहब से मेरी मुलाकात हुए अब तकरीबन कुछ 1.5 साल हो चुका है, शायद उनकी मुलाकात ही नहीं हो रही, तो क्या हुआ है सर ये? देखें, मियाँ साहब जो है पिछले 6-7 माह से जो है वो उतने एक्टिव नहीं है, बेयरली एक्टिव है, जो है मुलाकात वगैरह इस किस्म की जो सिलसिले हैं। कोई पार्टी की 2-3 मीटिंगें हुई हैं जो उन्होंने बुलाई हैं, जिसमें वो सबसे मिले हैं, उसमें वो खुर्रम से भी मिले हैं। लेकिन मेरे से खुर्रम ने बात की थी, मैंने मियाँ साहब से बात की थी, मैं कि किसी वक्त जो है बुला के मिल लें उनको, या अगर उन्होंने टाइम मांगा हुआ है तो उनको टाइम दे दें, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, ये मिल जाएगा उनको टाइम पर, मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन वो दूसरी नस्ल के मुस्लिम लीगी हैं, उनके वालिद की बड़ी पुरानी मोहब्बत है मुस्लिम लीग के साथ, जो है हमें अगर उनके कोई गिले गुजारी है तो मेरे साथ तो 3-4 रोज पहले मेरे पास आए थे। अच्छा। मेरे साथ उनका राब्ता है, मैं उनके वालिद जो है मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका बेइंतहा एहतराम करता हूँ। मैं उनसे खुद पूछ के ये करूंगा कि मैं अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो मुझे हुक्म करें, मैं ये दूर करने की कोशिश करूँ। दैट्स अ गुड जेस्चर। एक और आपके लीगी जो रहनुमा है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने एक बयान सर रिसेंटली दिया, उन्होंने कहा इंतखाबात के 10 दिन के बाद उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि हमें हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए, ये हुकूमत हम पर थोपी गई है। सर आप लोगों के ऊपर हुकूमत थोपी गई है, जबरदस्ती आप लोग हुकूमत कर रहे हैं? नहीं, मुझे शहबाज शरीफ की और मियाँ साहब की मुलाकात का कतई तौर पे इल्म नहीं है, तो ये आई वोंट रिकमेंड ऑन समथिंग और कमेंट ऑन समथिंग। ये कमेंट मियां जावेद लतीफ साहब का है कि हम पे हुकूमत थोपी गई। मैं अगर आपसे माजरत कर लूं तो माइंड तो नहीं करेंगे आपके, मैं करूंगा इस पे आप कमेंट नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, हाँ, मैं जिसके मैं कमेंट कर सकता हूँ मैंने कर दिया है। ठीक है, तो बात चीजें जो है उससे जो है परहेजी करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ख्वाजा साहब, खान साहब को 500 दिन हो चुके हैं जेल के अंदर, हमने एक्चुअली काउंट किया इसको कि 500 दिन अब पूरे हो चुके हैं, और कितनी देर रहना सर उन्होंने अंदर, कोई आइडिया? 350 मैंने भी गुजारे थे। तो आपसे तो आगे जा चुके हैं वो। 650 जो है वो हमजा शहबाज ने भी गुजारे हुए। अच्छा, तो मिनिमम 650 रखा हुआ सर फिगर का? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त इतना शोर नहीं मचा हुआ था। अच्छा, मेरा मतलब है सारी PMLN सारी कैद थी ना। हाँ, ये तो बड़े इनमें भगौड़े भी बड़े हैं, कोई मुल्क से बाहर भाग गए हैं, कोई KP में बैठे हुए हैं, कोई किसी और जगह बैठा हुआ है। कुछ लोग उस दिन 26 नवंबर को गाड़ियों में आए थे, गाड़ियों में फिर वापस चले गए। फिर लंबी स्टोरी है किस तरह वो वापस गए, कौन कौन वापस गया, कौन किधर किसके रिश्ते कहाँ पे हैं, नाते कहाँ पे हैं। तो बहरहाल दिस इज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये एक पुराना वतीरा है। अच्छा, कोई नई बात नहीं है, लेकिन
میرا خیال ہے کہ ان میں زیادہ فلرٹیشیس پولیٹیکلی اسپیکنگ زیادہ لوگ ہیں نسبتاً دوسری پارٹیوں کے. خواجہ آصف صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تبصرہ آپ نے ان کو سنا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. موجودہ سیاسی صورتحال پہ ان کی کیا رائے ہے اور کس طرح دیکھتے ہیں ان کی پارٹی جن اس وقت مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہے یا مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس میں سے کس طرح وہ نکال سکتے ہیں پارٹی کو، اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آخر مذاکرات اب تک کیوں نہیں شروع ہو سکے، ان کا تبصرہ آپ نے سنا. اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس انٹرویو کا بڑی دیر سے ہم انتظار کر رہے تھے. چلیں، دیر آئے درست آئے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. شکریہ جی، تھینک یو سر. مروت صاحب، سب سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے آج اڈیالہ جیل سے جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں فیصل حسین صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب اتوار تک اگر تو مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ اتوار کے بعد جو ہے وہ سول نافرمانی کی یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. آپ کی پارٹی اس سلسلے میں آن بورڈ ہے اس معاملے پہ؟ بہت شکریہ. آج جو خان صاحب کے پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ تو مذاکرات کے حوالے سے حوصلہ افزا ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی پیغام ہے تو وہ پیغام جب تک آفیشیل چینل سے جو ہے سرکولیٹ نہ ہو اس پہ اتنا زیادہ یقین نہیں کیا جاتا ہے. بہرحال ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے وقت جو ہیں کوئی ایسی ایجانی کیفیت یا ایمرجنسی کے حالات پورٹرے ہو جس کا دوسرا فریق جو ہے شکوہ کر رہا ہے کہ گن پوائنٹ پہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. مذاکرات اگر ہونے ہیں تو اس احساس کے ساتھ ہونے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی طاقتوں، قوتوں، پارٹیز کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے ملک کو درپیش جو گمبھیر اور سنگین مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہے. جب یہ ریئلائزیشن، یہ احساس ہوگا تو پھر مذاکرات ہوں گے. اور اس وجہ سے جو ہے میں اس آئیڈیا کو بائی نہیں کرتا ہوں کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ 2 دن یا 1 دن کے اندر تکمیل تک پہنچائے جائیں. مروت صاحب، خواجہ آصف صاحب ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو پاکستان تحریک انصاف اب تک رابطہ ہی نہیں کر رہی، نہ آپ سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے. ایاز صادق صاحب کا بھی آج بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم میرے دروازے گھر کے دفتر کے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، آئیے بیٹھ کے بات کریں. آخر آپ کی پارٹی سے کوئی باضابطہ کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو مذاکرات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور ایاز صادق صاحب آن بورڈ تھے. 22 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک جو مذاکرات ہوئے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے رابطہ نہیں کیا گیا یا وہ آن بورڈ نہیں تھے. لیکن شاید سیاسی مصلحتوں کے تحت جو ہے ہماری جانب سے بھی اس کا اوپن اقرار نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے بھی اس آسپیکٹ سے پہلو تئی کی جا رہی ہے. ماضی میں بھی یہی صدار رہے ہیں اور ابھی آج جو ہیں جو بیان اسپیکر صاحب نے دیا ہے اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اس بیان سے تقویت ملے گی مذاکرات کے لیے پازیٹیو مثبت کوششوں کو. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ قربت ہے ان کا پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ، بہت ہی زیادہ آنا جانا اور بہت ہی زیادہ اس 9 ماہ کے دور میں ان نے ہمارا اعتماد کمایا ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے یا اس کے آسپیسز کے تحت ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی صورت کے ساتھ اور بڑے ہی لچکدار اور پازیٹیو ماحول میں ہوں گے. مروت صاحب، میں آپ کے ایک شو میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو 24 نومبر کی جو کال تھی اس سے پہلے جو گفت و شنید ہو رہی تھی اس میں آپ لوگوں کو گارنٹی دی گئی تھی کہ خان صاحب کو 20 دسمبر تک چھوڑ دیا جائے گا. از دیٹ کریکٹ؟ یہی آپ نے فرمایا تھا؟ جی ہاں، بالکل. تو یہ گارنٹی آپ کو سیاسی مطلب افراد کی طرف سے ملی تھی یا غیر سیاسی افراد کی طرف سے؟
دونوں آن بورڈ تھے، لیکن محسن نقوی صاحب نے اس کا اقرار کیا ہوا ہے کہ وہ 20 تاریخ کو چھوڑنے لگے تھے، 20 دسمبر کو، جی، کہ یہ مذاکرات ان لائن پہ ہوئے تھے اور یہ پیشکشیں ہوئی تھی۔ تو اس پہ تو پھر شیف مروت صاحب آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو گئی؟ پارٹی کے اپنے اندر سے کسی نے سبوٹاج کر دیا اس سارے معاملے کو؟ ورنہ آج 18 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد خان صاحب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے، جیل سے باہر آ چکے ہوتے، یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر سے کسی نے یہ سارا پلان خراب کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس میں خان صاحب کے حوالے سے قیادت اور خان صاحب جو ہیں تعلقات میں ایک چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے فیصلے، خان صاحب کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے انسٹرکشن اور قیادت جو ہیں وہ بڑی ہی یعنی کہ خان صاحب کے عوامل پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بڑی خائف ہوتی ہیں کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور یہ میرے خیال میں وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قیادت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جنازے نہ جاتے، لوگ بیوہ نہ ہوتے، مائیں سینہ کوبی نہ کر رہی ہوتی۔ یہ چیز میں ذاتی طور پہ فیل کر رہا ہوں، لیکن واقعی اس حد تک بات درست ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن اس اپرچونٹی کو ضائع کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایکول کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، وہ اگر چاہتے تو ڈی چوک پہ ہمارے آنے پہ ہم پہ گولی کیوں چلاتے؟ ٹھیک، یعنی کہ گولی مقتل بنانے کا حق تو نہیں تھا۔ اگر گولی نہ چلتی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے دن بھی یہ مسائل جو ہیں سلجھ سکتے تھے، بلکہ ایک سٹیج پہ میں آپ کو عرض کر دوں، خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایگری کیا کہ میں ویڈیو میسج دیتا ہوں، اور بیرسٹر گور صاحب رات کے وقت ان کے پاس گئے تو موبائل جو پیش کیا گیا وہ جیل حکام کے کسی سرکاری بندے کا تھا، جس پہ خان صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ 26 کی صبح کو جو ہے اپنا موبائل لے آئے اور اس پہ پھر میں میسج دوں گا۔ 26 کی صبح جو ہے پھر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے جب بیرسٹر گور صاحب گئے تو انہوں نے پھر کہا نہیں جی اب ہم سے مزید آپ کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یوں جو ہے اگر وہ یہ کر دیتے تو شاید یہ 26 کو گولی چلانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اچھا، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہم گئے سنگجانی پہ نہ ٹھہرے تو ہماری غلطی ہو گئی، کم از کم کمیونیکیشن جو ہے وہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیتے تو ملک اس سانے سے دوچار نہ ہوتا۔ تو مروت صاحب اب جو مذاکرات کے لیے جو بھی ماحول بن رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کیا یا نہیں، یا اس مرتبہ وہ بالکل کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی آن بورڈ تھا اور ان کو مذاکرات سے کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ میری جو ہے کل اسمبلی کی تقریر کے بعد جو ملاقات ہوئی اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب ایاز صادق صاحب سے، اور اس کے علاوہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ ان کی بھی یہ خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائے۔ اور دوسری بات یہ نا کہ اس پہ تو ایک براڈر کنسنسس ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے ٹیوارز پہ کریں، اور پھر جب یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے ان ایشوز پہ یہ براڈر پیرامیٹر مرتب کرتے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اس کو فالو کریں، آبزرو کریں، اور تھوڑا سا جو ہے اپنا جو آپ آگے بڑھے ہیں اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ اچھا، تو لیکن جب پیچھے ہٹنے کی بات ہوگی تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا اعتراض جو پارٹی کے اوپر آتا ہے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے اس پہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ تو کیا پارٹی کے اندر یہ گنجائش ہے، یہ گفتگو ہے کہ اس سلسلے میں 2 قدم پیچھے ہٹا جائے؟ منصور صاحب، میں خود یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے مفاد میں یہ ہوگا کہ جو سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو پارٹی سے جو ہے نیکسس بنا کے
پیش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ والنٹیئر بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بگوڑے ہیں, انہوں نے جو امیج ہمارا خراب کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا خراب کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف گالم گلوچ والی پارٹی نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ورکر کسی پہ ووٹنگ کریں. ہم کبھی ایسے کلچر کو فروغ نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ جرنیلوں کے اسکینڈل بنائیں, اور ہم کبھی ایسے کلچر کو فروغ دینے کے حق میں نہیں ہیں جہاں آپ اپنے تئیں جو ہیں بغاوت بنا دیں. اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, آپ یقین کریں ان عوامل سے ہمیں شدید نقصان ہوا ہے. یہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی تکلیفیں. ابھی یہ جو مذاکرات کی کل میں نے بات کی ہیں تو ان کی جو ہے تنابیں کھینچ دی گئی ہیں, اور کچھ اندر ہمارے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور اس پازیٹیو جو میری کاوش ہے اس کو اب میں لائن کر رہے ہیں تاکہ جو نون نے یا دیگر نے ان کو ریسیپروکیٹ کیا ہے وہ بدگمان ہو جائے. سوشل میڈیا کا استعمال کہیں پر کچھ صحافیوں کے جو صحافی تو نہیں ہوتے ہیں, ان کے علاقار بنے ہوتے ہیں, ان کے تانے بانے ملے ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح جو ہیں حالات کریٹ کر دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے, اور میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, بیرسٹر گور صاحب نے, علی امین خان نے, میں نے اور پارٹی کے دیگر جو عمائدین ہیں, وہ بارہا ہم نے خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیں اوپنلی آفیشلی ان کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا ہے. اچھا. اور اس میں چند بگوڑے فوجی ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کے لوگوں کے تانے بانے کہیں پر جو ہے ہمارے اندر کچھ لوگوں سے ملے بھی ہوئے ہیں, جو جا کے جو ہے ایک بتانا یعنی یہ بتاتے ہیں کہ جی سے ہماری سوشل میڈیا کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی, اور یہ طاقت ایک ایسی ہیں جس طاقت نے ہمیں یہ ایک پاپولیرٹی کے معراج پہ پہنچا دیا. یہ بات غلط ہے. سوشل میڈیا نے نہیں پہنچایا ہے خان کو تو جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, جو ظلم ہوا, جو جیل میں رہے, یہ نہ ہوتے تو سوشل میڈیا تو پہلے بھی تھی, تو کیوں پہلے نہیں پہنچایا؟ لہذا مظلوم بنے خان اور خان کی پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا, ان چیزوں نے ہمیں مقبولیت کی معراج پہ پہنچایا ہے. تو یہ میں اقرار کرتا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں کہ 2 قدم اس حوالے سے اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹنا چاہیے, اور ہماری اپنی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو پہ نظر ثانی کریں, ریویو کریں اپنے سوشل میڈیا پالیسی کو. مروت صاحب, لیکن جو چند افراد ہیں, ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کو تو آپ کنٹرول کر بھی نہیں سکتے نا. وہ کیا بیانیاں رکھتے ہیں, وہ باہر سے کیا ویڈیوز بناتے ہیں یا ٹویٹس کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کا تو ان کو کنٹرول نہیں ہے. لیکن چند افراد تو آپ کی پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ شہباز گل صاحب ہیں. شہباز گل صاحب خود اپنا ایک یوٹیوب چینل پورا چلاتے ہیں. جبران الیاس ہیں, وہ آپ کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں. اظہر مشوانی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں. ان تینوں افراد کے حوالے سے تو آپ لوگوں کا کنٹرول ہے, ان پہ تحفظات ہیں یا ان کے لیے آل کلیئر ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ نہیں, جب فیصلہ ہوگا اصولی طور پہ تو جنہوں نے پھر پارٹی کے ساتھ چلنا ہوگا وہ پارٹی کے ساتھ چلیں گے. جو اپنی دکانداری چلائے گا وہ پھر اپنی علیحدہ دکانداری چلائے, لیکن پارٹی کا جو ہے پلیٹ فارم پھر استعمال نہ کریں. اور لہٰذا یہ ایک دفعہ فیصلہ ہونے دیں کہ ہم نے کن خطوط پہ اپنی سوشل میڈیا پالیسی کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ پارٹی کے اندر ہو, پارٹی کے باہر ہو, پارٹی کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہو, اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پارٹی کے نام پہ چندے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو لہذا یہ تمام لوگوں کے لیے واضح گائیڈ لائن آ جائے گی کہ جی پارٹی یہ چاہتی ہے. اب جو اسے ڈیویٹ کرے گا لازماً پارٹی کی خلاف ورزی کرے گا. مروت صاحب, اب ظاہری بات ہے ہم جو آخری بیان آیا ہے, ظاہری بات ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی پارٹی کو آفیشلی اس کوئی میسج نہیں ملا خان صاحب کا, لیکن سول نافرمانی کی اگلی ایک بڑی تحریک ہے جو آپ کی پارٹی جس میں انٹر ہونا چاہ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں تو آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیں. آپ کے خیال میں اس سے واقعی کوئی حکومت پہ کوئی پریشر پڑے گا؟ کیونکہ خواجہ صاحب سمجھتے ہیں کوئی پریشر نہیں پڑے گا, نہ کوئی نمبرز میں تبدیلی آئے گی, نہ ہمارے پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہے اس چیز کا. دیکھیں, اگر کوئی ریمیٹنسز کے حوالے سے کوئی کال دی جاتی ہے تو خواجہ صاحب کی ذاتی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. نقصان تو پاکستان کا ہوگا, لیکن جو اصل نقصان ہوگا اور جو ہو رہا ہے, دیکھیں 2 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا, عدلیہ جو ہے وہ اب ڈیوائیڈ ہو گئی, یرغمال بنا لی گئی.
بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، شخصی آزادی سلب ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں آئین اور قانون سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو خدا کی زمین ہے پاکستان وہ ہم پہ تنگ کر دی گئی ہے۔ یا تو ہم نے اس کو جو ہے پھر ایگری کرنا ہے، دوسری صورت میں ایک آپشن یہ ہے، اگر مذاکرات کا آپشن نکال دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ جی اس ملک کی معیشت کو چلانا ہے، باڑ میں جائے جو ہے بنیادی حقوق، عدالتوں کی آزادی اور شخصی آزادی اور احترام آدمیت۔ اب اس دو میں سے ایک کو ہم نے چننا ہوگا، تو لہذا پھر ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس جو مذاکرات کا آپشن ہے وہ بھی اویل نہیں کیا جاتا ہے یا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز اس بنیاد پہ روک سکے گی کہ جی حکومت کے پاس پیسے کم آئیں گے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ حکومت کے پاس پیسے کم آئیں گے تو حکومت کو مسائل درپیش ہوں گے۔ ٹھیک ہے شریف افضل مروت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شریف افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور خان صاحب کافی حد تک آن بورڈ بھی ہیں، لیکن جلد ہی اس سلسلے میں پارٹی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو مذاکرات کی بات ہے، انہوں نے کہا پارٹی تیار ہے اس سلسلے میں، حکومت کو سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے اگر ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔